अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो जनाब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से ठीक कुछ दिन पहले जर्मनी के अंदर एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया था, जहां पर कुछ अफगानी लोगों ने क्या किया था कि पाकिस्तानी झंडे की बेहुरमती की थी, वहां से पाकिस्तानी झंडा उतार दिया था। फिर आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के वज़राए खारजा ने बाकायदा तौर पे जर्मनी की हुकूमत से इस चीज का मुतालबा किया था कि जो लोग भी इस वाकये के अंदर मुलव्विस हैं उनको डिपोर्ट करके भेजा जाए उनके मुल्क में। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान की हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि आपको पता है कि पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि जब से हमारे आर्मी चीफ ने इस चीज का ऐलान किया है कि पाकिस्तान से इनखला करवाएंगे गैर रजिस्टर्ड अफगानियों का, तो बड़ी तादाद में अफगानियों की वापसी हो रही है अपने मुल्क में, और उसमें से बड़ी तादाद में वो लोग पकड़े गए हैं जो वहां पर रह तो रहे थे, लेकिन उन्होंने जो अपना पासपोर्ट बना रखा था वो पाकिस्तान का था। बहुत बड़ी तादाद में आपको पता है भिखारियों की तादाद भी पकड़ी गई थी, और खास तौर पे ईरान के अंदर जाकर जो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर दहशतगर्दी फैला रहे थे वो भी अफगानी थे, लेकिन उन्होंने अपने पास पासपोर्ट पाकिस्तान का रखा हुआ था, जिसकी वजह से बदनाम तो पाकिस्तान हो रहा था। अब जर्मनी ने जिन लोगों को पकड़ा है, ये साइड पे आपको नजर आ रहा होगा, ये शख्स आपको ये पश्तो में बात कर रहा है, तो मैं आपको बताऊं ये वो शख्स था जिसने उस झंडे की बेहुरमती की थी, और सबसे बढ़कर ये कि इसने अपने पास पाकिस्तानी पासपोर्ट रखा हुआ था। और अब इस वीडियो के अंदर ये बता रहा है कि इसको वहां से डिपोर्ट करके पाकिस्तान भेजा जा रहा है। वो तो खैर पाकिस्तान जब ये आ जाएगा तो यहाँ पर अच्छी खासी उसकी खातिर तवाज़ो भी होगी, लितर और छितर परेड तो इसकी होगी। फिर उसके बाद यहाँ से इसको जाकर वहां पर कुत्तों की तरह छोड़ दिया जाएगा सरहद के ऊपर के जाओ दफा हो जो अपने मुल्क में, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा जब भी किसी के साथ नेकी की है, वैसे भी कहते हैं किसी के साथ नेकी करो, जब तुम किसी पे एहसान करो तो उसके शर से बचो। तो ये एहसान करके शर से बचने वाली बात हो गई है। बहरहाल अब ये पाकिस्तान आएगा, जो सलूक इसके साथ होगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो लोग इसमें मुलव्विस थे वो डिपोर्ट होकर आ रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यह कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ये लोग बाहर गए हुए हैं। इससे पहले कि मैं अगली खबर पे जाऊं, आपको बता दूं कि सिराजुल हक जो हैं साबका अमीर हैं जी जमात इस्लामी के, पेशावर में पीटीआई के कारकुनान ने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। और बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि तहरीक इंसाफ का उन्होंने कहा कि हम साथ दे रहे थे, मगर पेशावर में सिराजुल हक को थप्पड़ मारे गए, उनका गिरेबान फाड़ा गया। और ये कुछ किसने सब कुछ बताया, ये अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने बताया। सिराजुल हक जो है साथियों समेत इस्लामाबाद जा रहे थे, और वहां पर एमपी फजल इलाही ने उनको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके बाद सिराजुल हक का बयान भी आया, मैं चाहती हूँ कि आप खुद सुनिए। कि भाई साइपर है, साइपर अमेरिका ने साजिश की है। मैंने कहा बाबा मुझे भेजे, फोटोस्टेट भेजे, नकल भेजे। अगर वाकई अमेरिका ने आपके खिलाफ साजिश की हो, सबसे पहले मैं आपका साथ दूंगा। 9 महीने हो गए, न फोटोस्टेट भेजा न नकल भेजा। अगर जाली खत भी बेचते तो भी मैं साथ देता, लेकिन उसने कोई ऐसा काम तो नहीं किया है कि अमेरिका उसके मुखालिफ हो। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर पीटीआई वाले जो हैं वो हमारी फौज को गालियां देने में मसरूफ हैं, वैसे आजकल माफी मांगने के लिए भी तैयार हैं, और जनरल आसिम मुनीर मेरी जिंद मेरी जान कहकर उनके पैरों में भी खान साहब गिर गए। लेकिन जितना प्रोपेगेंडा शायद दुश्मन ने भी पाक फौज के खिलाफ नहीं किया, उतना उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक प्रोपेगेंडा जो है वो पीटीआई ने हमेशा फौज के खिलाफ किया। जबकि आप अंदाजा ये कीजिए कि भारत के अंदर हुआ क्या है कि उनका एक बहरी जंगी जहाज है जिसका नाम उन्होंने रखा हुआ है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मा उनका एक वो कैसे कहते हैं भगवान टाइप है, और उसको उसका पुत्र यानी आगे से उसका बेटा, उसके नाम पे इन्होंने बहरी जहाज रखा हुआ था। और कहते हैं कि मारखोर हमारे या हमारे जो नामालूम चले आप कह लें अफराद जो हैं, उन्होंने जाकर उसको तबाह कर दिया। उसके बाद भारत ने इस खबर को बहुत छुपाने की कोशिश की। कश्मीर का जो मीडिया था, मकबूजा कश्मीर का, उन्होंने इसको हाईलाइट किया। पूरी दुनिया के अंदर ये खबरें हाईलाइट हो गई, लेकिन आपको ये खबरें मेरे ख्याल से पाकिस्तान में किसी ने नहीं बताई होंगी। और उसके बाद भारत मजबूर हो गया इस बात को मानने के लिए कि हाँ उनके बहरी जहाज जो है वो तबाह कर दिए गए हैं। आपको बता दूं कि राजनाथ सिंह है जी भारत में, उन्होंने बकायदा तौर पे इस बात का कन्फेशन कर लिया है कि उनके जहाज को राख का ढेर बना दिया गया। हिंदुस्तान का जो बहरिया का जंगी जहाज है, जो कि जंगी साजोसामान और जदीद अपने जो मिसाइल और टेक्नोलॉजी से लेस था, कुछ दिन पहले जलकर खाकस्तर हो गया। और आपको बता दूं कि नामालूम अफराद ने घुसकर
ایسی کامیابی حاصل کی کہ ہندوستان کے بڑے بڑے لوگ اب تک سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اتنی جدید ٹیکنالوجی والا جہاز جو ہے وہ تباہ کیسے ہوا ہے. اور آج باقاعدہ طور پہ یہ آپ کو اخبارات نظر آ رہے ہوں گے, اس میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہاں جی بالکل یہ ISI نے کیا ہے. ویسے تو وہاں پہ چڑیا بھی مر جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ISI نے کیا ہے, وہاں پہ کبوتر بھی اڑ کے چلا جائے یا کوئی غبارہ بھی اڑ کے جائے تو ویسے وہ ISI کے اوپر الزام لگاتے ہیں. ویسے گاڈ نوز, ہو سکتا ہے ISI نے کیا ہو. ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں جناب جی مودی نے, اور مودی نے جو دھمکیاں دی ہیں پاکستان کو, اس کے بارے میں ہماری طرف سے جو جواب گیا ہے وہ بڑا سخت رد عمل گیا ہے. اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری جو ترجمان ہے دفتر خارجہ کی ممتاز زہرا بلوچ, ان کا کہنا ہے کہ طاقت کا اظہار اور جہالت علاقائی امن کو نقصان پہنچاتی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جہالت جو ہے پاک بھارت تنازعات اور بالخصوص مسئلہ کشمیر کے حل میں رکاوٹ ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت کو غیر ملکی علاقوں میں ٹارگیٹڈ قتل اور تخریب کاری اور دہشت گردی کو منظم کرنے کی اپنی مہم پر غور کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایران کے تھرو, بلوچستان کے تھرو, افغانستان کے تھرو یہ لوگ جو ہیں پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان جارحیت کے خلاف خود مختاری کے تحفظ کے ادارے اور صلاحیت میں پرعزم ہے, جس کی مثال فیبروری 2019 میں بھارت کی لاپرواہی اور در اندازی پہ پاکستان کا مضبوط رد عمل تھا. ویسے بھی کلبھوشن والا واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا, اور وہ جو دوسرا ایک اور ان کا پکڑا ہوا ہے وہ ابھینندن, وہ بھی آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ اس کو تو چھوڑ دیا تھا لیکن ابھینندن کو ٹی از فینٹاسٹک کر کے چھوڑا تھا. دوسری طرف آپ نے زرتاج گل والی خبر تو سنی ہوگی کہ جی پولیس چلی گئی, زرتاج گل جو ہے ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے, پولیس نے ریڈ کی, پولیس ان کے فارم ہاؤس میں گھس گئی, پھر PTI کے جو جتنے بھی سپورٹرز ہیں انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کیا. تو جو اصل خبر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو رہنما ہے, قومی اسمبلی کی رکن ہے یعنی کہ زرتاج گل, ان کے بیسکلی فارم ہاؤس پہ پولیس گئی تھی کیونکہ یہ اپنے ساتھ دوبارہ سے موب لے کر باہر نکلنا چاہتی تھی, شرپسندی پھیلانا چاہتی تھی. پولیس نے جو ہے وہ جب وہاں پر پولیس کی گاڑی گئی تو زرتاج گل بڑی جو ہے نا سلطان رائی بن کے کھڑی ہو گئی اور پولیس کو انہوں نے داخل ہونے سے روک دیا. بہرحال اگر پولیس چاہتی داخل ہونا تو کون روک سکتا تھا ایک خاتون کو, لیکن خیر بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ پولیس رک گئی. ڈیرہ غازی خان میں چوٹی کے علاقے میں زرتاج گل جو ہے وہ اس وقت اپنے فارم ہاؤس میں تھی جہاں پر پولیس پہنچی تھی, اور زرتاج گل کا SHO سے مکالمہ ہوا. اس نے کہا کہ میرے فارم ہاؤس میں پولیس کیوں آئی ہے؟ زرتاج گل نے کہا کہ میں اپنے فارم ہاؤس پہ آئی ہوں, کیا یہاں پر بھی آپ دفعہ 144 نافذ کریں گے؟ زرتاج گل نے اپنے فارم ہاؤس میں پولیس کی گاڑی کو روک دیا اور اس کے بعد پولیس وہاں سے چلی گئی. یہ ایک جسے کہتے ہیں نا بس ایک ٹیکٹک ہی ہو گیا نا, ادروائز اگر کسی کے پاس آرڈرز ہوں کہ آج آپ نے اس کو گرفتار کر کے آنا ہے تو میں دیکھتی کہ پولیس کیسے وہاں سے جاتی. ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جو پرسوں آپ نے خبریں سنی جس میں طاہر انجم جن کا تعلق نون لیگ سے تھا, نیلی پری جو کہ بڑی سی ایک آنٹی ہیں, پتہ نہیں خود کو نیلی پری کیوں کہہ رہی تھی, ان آنٹی صاحبہ نے جناب کیا کیا تھا کہ طاہر انجم پہ حملہ کیا تھا, ان کی قمیض پھاڑ دی تھی اور کہا تھا تم نے میرے خان کے بارے میں اس کو دہشت گرد کہا تو کہا کیوں. تو فائنلی آپ کو پتا ہے کہ وہ نیلی پری صاحبہ جو ہیں ان کو پولیس نے اریسٹ کر لیا تھا, اور اب فائنلی نیلی پری صاحبہ جو ہیں ان سے جب پولیس نے تفتیش کی ہے تو پتا چلا کہ یہ پورا کا پورا پلانٹڈ ڈرامہ نکلا. اب سوشل میڈیا پہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اٹینشن سیکنگ کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے پلانٹڈ ڈراماز کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ عائشہ جہاں زیب کا پچھلے دنوں جو ہے لوگ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ جی وہ بھی پلانٹڈ ڈرامہ تھا کہ شوہر نے مارا ہے. حالانکہ میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتی, مارا ہوگا شوہر نے, بہت پھینٹی لگائی ہوگی, لیکن بار وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ بھی ایک پلانٹڈ ڈرامہ تھا. پھر خلیل الرحمان قمر والا قصہ آ گیا, اور اس کے بعد جو ہے اب یہ نیلی پری صاحبہ والا قصہ آ گیا. اب پولیس نے جو کہا ہے اس کے اکارڈنگلی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پولیس نے کہا ہے کہ واقعے سے پہلے جو ہے ان دونوں نے آپس میں ٹیلی فونک کال کی تھی, جو بیسکلی سارا ریکارڈ جو ہے وہ نکلوا لیا ہے پولیس نے, جس میں انیلا اور یہ محترمہ نیلی پری جو خود کو کہتی ہے نا, ان کا اصلی نام ہے انیلا, تو طاہر انجم کے ساتھ انہوں نے فون پہ باقاعدہ جو ہے ڈسکشن کی تھی, اور اس کے بعد یہ اس وقت دوبارہ یہ محترمہ جو ہے انہوں نے باقاعدہ طور پہ ٹیلی فونک گفتگو کی تھی, اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے جگہ ڈیسائیڈ کی ہوئی تھی, اور وہاں جا کر انہوں نے جائے وقوع پر یہ ساری حرکات و سکنات کی تھی. اور اب میرے خیال سے مریم صاحبہ جو ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ پارٹی کو زیادہ ڈیمیج کرتے ہیں. اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اگر پلانٹڈ ڈرامہ کریں گے تو میرا خیال ہے کہ اس پہ غور کرنا چاہیے مریم نواز شریف کو. میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ آج کل PTI کے وزراء کا دماغ خراب ہو گیا, کیونکہ وہ شروع سے ہی تھا. اب آپریشن عزم استحکام کا جب سے فوج نے کہا ہے کہ آپریشن کریں گے
تب سے اب تک پروپیگنڈا کر رہی ہے پی ٹی آئی. اور اب کی بار جناب آپ یہ دیکھیے کہ جو علی امین گنڈا پور ہیں انہوں نے دھمکیاں دی ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ ہم لوگ یہ آپریشن ہونے ہی نہیں دیں گے. کیا کہا ہے انہوں نے؟ ہیو اے لک. ماتا ٹولو ناول عمران خان تا تغوام اگر آباد اللہ تعالی ماتا یو طاقت را کرے دے ما سر یو کلم نہ کلم آ کلم گرین پین گرین لکھائی گئی زبا تاسو پائے تاسے بھائی چلوا چلنگا تا موجوالا دلتا پتریابو کے اوپر چلے جی تاسو حق دا. جی تو آپ نے سن لیا علی امین گنڈا پور کی دھمکیوں کا یہ سارا. اب پی ٹی آئی والے جو ہے نا وہ علی امین گنڈا پور سے خود بڑے تنگ ہیں کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور یہ جو سستی اور کھوکھلی قسم کی دھمکیاں دیتے ہیں حقیقت میں اندر سے پی ٹی آئی کو ڈیمیج کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ ان کو اس بات کا شک ہے کہ وہ خود فوج کو جا کے کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے مجھے دو چار دھمکیاں دے لیں دو تاکہ میں ان سارے یوتھیوں کو پاگل بنا دوں اور ہوگا وہی جو آپ لوگ چاہیں گے. تو یہ حقیقت ایسا ہی ہے کہ وہ ہوگا وہی جو چاہیں گے. ابھی آپ نے بنو آپریشن کا نہیں دیکھا کہ جب وہاں پر پولیس پہنچی تو اہل علاقہ نے کس طرح سے پولیس کا استقبال کیا کہ آپ نے یہاں سے شرپسند عناصر کو نکالا ہے. اس وقت علی امین گنڈا پور کہاں گئے تھے؟ اور جب بنو والا سارا واقعہ ہوا تھا تو اس کے اوپر جب کہا جا رہا تھا کہ پشاور گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا موقف دے تو تب تک اپنی پریس ریلیز جاری نہیں کی تھی جب تک یہ بالکل ہی غائب ہو گئے تھے. تو اب علی امین گنڈا پور کی جو کھوکھلی باتیں ہیں میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی بھی سیریس لیتا ہے. دوسری طرف اگر ہم بات کریں شبلی فراز کی تو اینکرز کے ساتھ الجھتے پھر رہے ہیں, لڑائی کر رہے ہیں, جھگڑا کر رہے ہیں. کس بات پہ؟ کہ جب ان سے صحافی نے پوچھا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے خان صاحب کہا کرتے تھے تو شبلی فراز صاحب جو ہیں وہ آپ پہ سے باہر ہو گئے. اور عمران خان نے آرمی چیف کو جو پیغام بھیجا ہے, جو آرمی چیف کے پیروں میں گرنے والا بیان بھیجا ہے, اس کے اوپر جب یہ بات کی اینکر نے کہ خان صاحب تو کہتے تھے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, تو پھر وہ کس طرح سے اینکر کے ساتھ بدتمیزی کرتے رہے. میں چاہتی ہوں کہ ذرا اس کی کچھ جھلکیاں آپ دیکھ لیں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کا تناؤ نون کی وجہ سے کب؟ نہیں یہ کوشش ہے ان کی. وہ کیسے کوشش کر سکتے ہیں؟ اب آپ مجھے سوال در سوال پوچھیں, میں بحث میں نہیں ہوں. نے اپنی پوزیشن آپ کو دے دی, کیسے کوشش کر سکتے ہیں؟ میں صرف سمجھ لگا مجھے کراس کوشچننگ کر رہے ہیں. وی آر وی ان دی ٹاک شو. میں ویسے سمجھنا. نو یو کی ناٹ. اب نہیں کریں. ایک اور بڑی مزیدار خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ فلک جاوید اور صنم جاوید یہ دو ایسی خواتین ہیں جن کے بارے میں آلریڈی آپ سن چکے ہیں. یاسمین راشد کا ایک آڈیو جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جو خواتین ہیں یہ زمان پارک میں انٹرٹینمنٹ کے مقصد کے لیے لائی جاتی تھی. پھر آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کو اپنے دماغ کے مطابق اور اپنی عقل اور اپنی تربیت کے مطابق ان خواتین نے گندے گندے نعرے, بدتمیزی, ڈرٹی ہیری, تو پتہ نہیں کیا کیا, اسٹیبلشمنٹ کو گندی گندی گالیاں دیں اور پھر ڈنڈے اٹھائے. اور اس کے بدلے میں جب وہ وہاں سے پکڑی گئیں تو پی ٹی آئی نے بڑا ان کے لیے جو ہے نا وہ کیمپین کی. فائنلی صنم جاوید باہر آئیں, 2-4 دن ان کو وہاں پہ بلایا گیا, پروٹوکول دیا گیا, کھانے کھلائے گئے. پھر فائنلی پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے کہا کہ صنم جاوید سمیت جو ہے کچھ خواتین کو اگر ہم نامینیٹ کرتے ہیں کہ وہ ہماری ایم پی اے بن جائیں یا ایم این اے بن جائیں, تو جناب جتنے بھی یوتھی وہاں پہ رہنما تھے پی ٹی آئی کے, انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا جی ایسی خواتین کو ہم نے اپنا ایم پی اے یا ایم این اے تسلیم نہیں کرنا. اور آپ اندازہ کیجئے کہ تحریک انتشار کے جو سینئر رہنما ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو ڈانسرز ٹائپ کی خواتین ہیں جو وہاں پر زمان پارک میں جس مقصد کے لیے لائی جاتی تھیں, ان کو وہیں تک رکھا جائے تو بہتر ہے. تو اب صنم جاوید کے نام کے اوپر لڑائیاں ہو رہی ہیں اور یہ خبر جو ہے ٹیلی ویژن پہ بھی چل چکی ہے, ثبوت کے طور پہ حاضر ہے. جی سن لیجئے. ابھی آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی میں مخصوص نشستوں پر صنم جاوید کے نام پر اختلافات سامنے آنے لگائے ہیں. متعدد سینئر رہنماؤں نے مخالفت کر دی ہے. پارٹی کارکن بھی صنم جاوید کی نامزدگی سے ناخوش دکھائی دے رہے ہیں. تحفظات مرکزی قیادت تک پہنچا دیے گئے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں مخصوص نشستوں پر صنم جاوید کے نام پر اختلافات سامنے آنے لگے ہیں. متعدد سینئر رہنماؤں نے مخالفت کر دی ہے. جی تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باریہ جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں, اور مجھے بتائیے کہ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.